सजा नाज़ दवा उठाए क्यों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। मदनी चैनल पर आप जुमे के दिन तकरीबन 3 बजे सिलसिला इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग देखते हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों के वाक़ियात और इश्क़ व मोहब्बत की बातें की जाती हैं ताकि इश्क़ रसूल में मज़ीद इजाफ़ा हो और हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत में आगे बढ़ें। सिलसिले में आप अपने कॉल्स के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। आज हमारे सिलसिले में रुकन शुरा मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया जलवा फरमा हैं। इंशाअल्लाह इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजू है और आज हमारा मौजू है जानवरों का इश्क़ रसूल। इस पर इंशाअल्लाह रुकन शुरा से भी बात करेंगे, वाक़ियात भी सुनेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के वो रसूल हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको वो मर्तबा व मकाम अता फ़रमाया है कि तमाम कायनात में बसने वाली मखलूक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है। चाहे वो चरिंद व परिंद हो, शजर व हजर हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, इंसान हो, हर एक अपने अंदाज में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। और ये इजहार मोहब्बत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले भी जारी था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और जब तक दुनिया में ज़ाहिरी हयात के साथ तशरीफ़ फरमा रहे उस वक्त तक भी जारी रहा और आज भी जारी है और क़यामत तक इसका इजहार होता रहेगा। बल्कि आशिकान रसूल ये बात कहते हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे जैसे ज़माना गुज़रता जाएगा वैसे वैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात भी बढ़ते जाएंगे, आपके उश्शाक में भी इजाफ़ा होता जाएगा। तो हुज़ूर से इश्क़ व मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की बातें करें, वाक़ियात इश्क़ व मोहब्बत को बयान करें और इस तरह के मदनी फूल अपने दरमियान हम गुफ्तगू में लाएँ कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ एक मज़बूत ताल्लुक़ कायम करना हो और हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को अच्छी ज़िंदगी बनाएं। हम आज मौजू लेकर आए हैं जानवरों का इश्क़ रसूल। शायद आप सोच रहे हो कि जानवर नबी पाक से कैसे इश्क़ कर सकते। देखें, इश्क़ जो है ना वो अदब भी करवाता है, ताज़ीम भी करवाता है और फिर जो है इताअत भी करवाता है। जानवर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया करते थे और क्या अंदाज़ होता था। एक रिवायत आपको सुनाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह रुकन शुरा की तरफ बढ़ते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी प्यारी किताब है अल खसाइसुल कुबरा, उसमें आप इमाम अबू नुऐम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से ये रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कुछ सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, जिसमें सैयदना फारूक आज़म और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ फरमा थे कि इतने में चंद बकरियां जो बाग में मौजूद थीं वो यूं ही उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, उन्हें देखा तो वो फ़ौरन सजदा रेज़ हो गई। जब उन्होंने सजदा किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आका ये बकरियां आपको सजदा कर रही हैं, हम इनसे ज़्यादा इस बात के हक़दार हैं कि हम आपको सजदा करें। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु ला यंबग़ी फ़ी उम्मती अन यस्जुदा अहदुन लि अहदिन, यानी फरमाया कि मेरी उम्मत में किसी के लिए जायज़ नहीं कि किसी को सजदा करे, और अगर मैं इजाज़त देता कि किसी को सजदा किया जाए अल्लाह के अलावा तो मैं और बीवी को ये हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। फिर इसकी जो तशरीहात है वो अपनी जगह है जो उलमा ने बयान की सजदा ताज़ीमी की। यहाँ बात ये है कि बकरियों ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया तो इसका मतलब हुजूर को पहचानती थी कि हुजूर अल्लाह के नबी हैं और नबी पाक की ताज़ीम के लिए वो आगे बढ़ी और ये सजदा ताज़ीमी था। तो जब जानवर नबी पाक की ताज़ीम करें
تو ہم مسلمان ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری تو تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے اور بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں کس انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا چاہیے، کیسا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم کس طرح ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ موضوع ہے جانوروں کا عشق رسول، رکن شورا۔ ہمارے ساتھ ہیں عبدالحبیب بھائی، آپ اپنی کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، رکن شورا سے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور رکن شورا سے ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، میں نے یہ بکری والا واقعہ بیان کیا، تو جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، موضوع کا ایک عنوان ہم نے رکھا ہے کہ جانوروں کا عشق رسول۔ تو جانور کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان، یا جانوروں کا نبی پاک کو پہچاننا اور حضور کی بارگاہ میں آنا، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے وہ انسانوں کی طرف بشر بنا کر جو نبی بھیجے گئے اور ان کی تعلیم کے لیے، تو یہ جانوروں کا جو تعلق وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے جو کام کیا ہے نا بڑا زبردست کیا ہے کہ جمعہ والا دن اور جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد آپ نے عشق رسول کا ٹاپک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ہر جمعے ویسے ہی درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، تو تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، امت میں مزید نبی پاک سے محبت پیدا ہو، تو رائٹ ٹائم فار دا رائٹ ورک، ماشاءاللہ بہت زبردست ٹائم پر آپ نے یہ سلسلہ رکھا ہے، اللہ اس کی برکتیں دے آپ کو۔ آمین۔ اور یقیناً دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اس کائنات کے لیے کیا ہے۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی پاک کو رب عز و جل نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ انسانوں کے لیے صرف رحمت نہیں ہے، میرے آقا فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرے آقا انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرے آقا جنات کے لیے بھی رحمت ہے، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ جمادات و نبادات، شجر اور درخت بھی نبی پاک کی رحمت سے حصہ پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک رحمت ہیں، تو جو آقا کو نہیں بھی مانتے، غیر مسلم بھی ہیں، ان پر بھی کہیں نہ کہیں یہ رحمت الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ تو الگ بات ہے کہ وہ نافرمان ہوئے اور اس کا عذاب پائیں گے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوئی کہ نبی پاک یہ جتنے بھی جانور ہیں، جو بھی چیزیں ہیں کائنات میں، اس کی وجہ تخلیق کیا ہے؟ نبی پاک جو ہے، ہی از the reason of the all creation۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب یہ کائنات بنی ہے، تو کائنات کی ہر شے یوں سمجھیے مرجع خلائق ہے میرے آقا، نبی پاک کی طرف ہی سب کا رجوع ہے۔ تو الحمدللہ واقعات جب پڑھتے ہیں تو مزید ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اتنے واقعات ہیں وہ یوں سمجھے کہ آج کے سلسلے کا اگر ایک شعر میں بیان کرنا ہو تو کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں کہ ایک میں ہی نہیں ان پر اللہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے رب کے محبوب ہیں کہ سارا زمانہ ہی دیوانہ ہے، ساری کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں سمجھیے محبت میں ہے۔ اور واقعات جیسے آپ نے یہ بکری کا واقعہ سنایا، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تو جانور محبت کرتے ہیں، آج ہم دو طریقے سے بیان کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو جانور محبت کرتے، بعض اوقات آپ کی نبوت کی گواہی بھی جانوروں نے آ کر دی، سجدے کیے، فریادیں کی۔ دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جانوروں کے ساتھ کیا انداز تھا؟ خود اتنے شفیق مہربان اپنے امتیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ تو تھے ہی تھے، جو جانوروں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، مہربانی کا برتاؤ کیا، بلکہ صحابہ کی تربیت فرمائی۔ جہاں جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں سے جہاں جہاں یہ اس طرح کی جس کو کہیں کہ توجہ نہ رہی جانور کے حوالے سے، تو نبی پاک نے وہ توجہ دلائی کہ یہ نہ کرو۔ مثال دیتا ہوں آپ کو میں، پھر انشاءاللہ بات کو آگے کرتے ہیں، کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ غالباً بکری کو ذبح کر رہے تھے، تو بکری کے سامنے چھری کو تیز کر رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہی باری میں اسے کاٹنا ہے تو کاٹ لو، کتنی بار اسے تکلیف دو، یعنی اسی کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں، یہ کتنی باریک بات ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام ایک بار وضو فرما رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وضو کر رہے ہیں، برتن سے سامنے سے بلی آتی ہے، بلی پیاسی ہے، اسے پانی پینا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا وہ برتن جو ہے وہ بلی کے آگے کر دیا، اس بلی نے پہلے پانی پیا،
پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا. کیا آپ ذرا سوچیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہے مگر ان تمام باتوں کا بھی خیال ہے. تو چلا آگے ہم دیکھیں گے وہ رحمت للعالمین کا ظہور ہے نا. بالکل ظہور ہے، بالکل ظہور ہے. اور آپ دیکھیں، اب جیسے آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت دیکھیں کہ ایک بار آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے جی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اونٹ ہے، اور جب اس اونٹ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، پیارے آقا کو دیکھ کر وہ رونے لگ گیا. اللہ اس اکبر. کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آپ اس کے پاس گئے تو آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا پیار سے وہ چپ ہو گیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اس اونٹ کا مالک کون ہے. اللہ. اب اس کے مالک کو تلاش کیا گیا، اس کا مالک آ گیا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا اونٹ ہے؟ کہتا ہے جی حضور میرا اونٹ ہے. کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اس کے بارے میں؟ اس اونٹ نے میرے پاس شکایت کی ہے تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور اس کو کثرت سے تکلیف دیتا. اللہ. اب ذرا سوچیں کہ اونٹ کی بات بھی نبی پاک نے سمجھ لی، اس کی فریاد بھی سمجھ لی، اور اس کی فریاد کا مداوا بھی. اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانور آ کر جو ہے وہ شکایت کیا کرتے، اپنی معروضات پیش کیا کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی داد رسی کیا. کیا بات ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ جو آپ نے فرمایا کہ فریاد رسی کا، اور پھر اس میں محبت کا عنصر بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں کہیں آپ نے قیام فرمایا تو دیکھا کہ ایک بکری بندھی ہوئی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے بکری نے دیکھا تو کچھ حضور سے عرض کیا. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اس بکری کچھ کہہ رہی ہے، حضور سن رہے ہیں، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اس بکری نے مجھے یہ کہا ہے کہ آقا اس پہاڑ کے غار میں میرے 2 بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیجئے، میں جاؤں گی ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. حضور نے فرمایا کہ کیا تم واقعی واپس آ جاؤ گی؟ اس نے کہا حضور میں بالکل واپس آ جاؤں گی. پیارے آقا علیہ السلام نے اس کی رسی کھولی، وہ گئی اور کچھ دیر کے بعد واپس واقعی آ گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بکری گئی اور حضور کے کہنے پر واپس آ گئی. پیارے آقا نے اس کے مالک کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ بکری تمہاری ہے؟ اس نے کہا میری ہے. کہا تم نے اس کو اپنے بچوں سے کیوں دور کیا ہوا ہے؟ تم میرے لیے اس کو آزاد کر دو. اس مالک نے کہا کہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کیا، اس کو کھول دیا. روایت کے الفاظ عبدالحبیب بھائی یہ ہے کہ وہ بکری اچھلتی کودتی ہوئی وہاں سے گئی اور اس کی زبان پہ جاری تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ کتنا کمال ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت بھی پا گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کی. اچھا یہاں دیکھیں، ایک تو اس نے جو کہا وہ پورا کیا. ایک ہم مسلمان ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمہ پڑھتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی اس پر بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے. یہاں اور بھی بہت پیاری بات سیکھنے کو مل رہی ہے. اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں کہ ماں ہوتی ہے، جانوروں کی بھی جو ماں ہے نا. اب دیکھیں اس بکری نے نبی پاک سے یہ نہ کہا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا، میرے بچے تڑپ رہے ہیں. یعنی ماں کی اہمیت جو ہے نا ان واقعات سے یہ بھی ملتی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان. بلکہ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا. یہ واقعہ کو پورا سن کر کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اور واقعی اعلیٰ حضرت کے تخیل پر ہماری جانیں قربان. محسن بھائی مکہ شریف میں جاتے ہیں نا تو کعبہ کے سامنے جو حتیم ہے، جو پرنالے کے نیچے آپ دیکھیں وہ یو شیپ کا ہے. بالکل. اچھا وہ یو ہے، اس کو کچھ بھی تشبیہ دے دیں، وہ ایک طرح سے گود کی بھی شبیہ بنتی ہے. اعلیٰ حضرت کے تخیل نے اس کو مہر مادر کہا. مہر مادر فارسی کا لفظ ہے کہ ماں کی گود. صحیح. اعلیٰ حضرت کے وہی والا کلام ہے جس میں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ایک میں کعبے کا ذکر ہے مکے کا، دوسرے مصر میں مدینے کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. جب حتیم میں جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں. اچھا اب مہر مادر کہہ دیا ہے حتیم کو، تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ کو کیا کہیں گے. کمال جملہ سنیں، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا وہاں کرم ان کا دے. اللہ، یعنی وہاں آقا وہ ہیں جن پر ماں باپ بھی فدا ہیں. تو یہاں بکری نے اپنی ممتا کا اظہار ضرور کیا، نبی پاک نے اس کے لیے راستہ بھی بنا دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ آقا تو ماں سے زیادہ مہربان ہے، اس کو بھی آزاد کر. سبحان اللہ. ایسا ہی ایک واقعہ، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شکاری کے ساتھ ہرن تھا. اچھا ہرن جو آپ کو اندازہ ہے بڑی مشکل سے شکار ہوتا ہے، وہ ویسے ہی بہت فاسٹ دوڑتا ہے، اور کوئی ہرن شکار کر لے یا قبضہ کر لے تو وہ بڑا اچیومنٹ کہلاتی ہے. تو شکاری ہرن کو لے کے جا رہا تھا، تو اس ہرن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا اور عرض کی کہ حضور میں جو ہے میرے پہاڑ کے پیچھے میرے بچے ہیں اور بھوکے ہیں، آپ شکاری سے کہیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس ہرنی سے پوچھا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس حدیث کا، تو وہ ہرنی کہتی ہے کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں نا تو مجھ پر ایسی لعنت ہو
جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ کرے. اللہ اکبر. اور ایسی لعنت ہو کہ حضور جیسی جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے. اللہ اللہ. یعنی یہاں میں 2-3 باتیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملیں گی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے کہا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، یہ واپس آ جائے گی. شکاری کہتا ہے حضور واپس نہ آئی تو کون ضامن ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میں ضمانت ہوں، سبحان اللہ، یہ واپس آئے گی. واہ واہ. اب یہ منظر سوچیں، یہ نہیں ہوتا کبھی کہ شکار چلا جائے تھوڑی دیر بعد خود آ کر سرنڈر کر دے، وہ بھی جانور. بہرحال وہ ہرنی چلی گئی. اب ذرا سوچے منظر کیسا ہوگا کہ نبی پاک بھی تشریف فرمایا، شکاری بھی ہے اور ہرنی دوڑتی ہوئی پہاڑ کے پیچھے چلی گئی ہے. اللہ. اب وہ واپس آئے گی کہ نہیں، یہ نگاہیں منتظر ہوں گی. مگر تھوڑی دیر بعد اس آسمان نے، اس زمین نے یہ منظر دیکھا کہ وہ ہرنی اس تھوڑی دیر بعد بچوں کو دودھ پلا کر پہاڑ سے واپس آتی ہے اور آ کر جو اس نے گویا سرنڈر کر دیا، پھر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا. اب سنیں کیا ہوا. اللہ. اب جبریل امین حاضر ہوئے. واہ. جبریل امین نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی ہے، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ میں آپ کی امت آپ پر قیامت کے دن اس طرح لوٹا دوں. سبحان اللہ. اور جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کی امت سے اس پہ زیادہ مہربان رب عز و جل ہے. اور حضور رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ تو ہو گیا واقعہ. اب وہ جو شکاری یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ نبی پاک کو پہچانتا نہیں تھا. اب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ایک روایت کے مطابق، اور اس نے اس ہرنی کو بھی آزاد کر دیا. کیا بات ہے. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ مہربانیاں کیسی تھی، نبی پاک خیال کتنا رکھتے تھے اور جانور بھی نبی پاک سے کتنی محبت. کیا بات. ایک تو یہ کہ دیکھیں یہاں جانوروں کی محبت اور نبی پاک کی ان کے ساتھ شفقت. پھر جو آپ نے 2 باتیں اسی میں ذکر کی، ایک تو نماز کے حوالے سے، درود پاک کے حوالے سے، یہ دیکھیں نا بھی آپ کچھ فرمائیں. بالکل. یہ اس واقعے سے تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، جہاں نبی پاک کی یہ شان، اللہ نے کیسا مقام دیا کہ جانور کی بولیاں بھی سمجھ رہے ہیں اور اپنی زبان سے جانور کو سمجھا بھی رہے ہیں. اللہ اللہ. ٹو وے انٹریکشن ہو گیا نا. میں کسی کی زبان سمجھتا ہوں لیکن بول نہیں پاتا، لیکن سمجھ بھی لینا، سمجھا بھی لینا. کیا بات. ایک بات. دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کا کیسا تعلق ہے کہ جبریل امین رب کا سلام لاتے اور کس طرح ہم امت پر بھی مہربانی کا مجدہ ملا. سبحان اللہ. تیسری بات جو سیکھنے کو ملی کہ یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ نماز پڑھ کر دعا نہ کرنا. بعد نماز دعا جو ہے یہ سمجھے قبولیت کا وقت ہے. لیکن کئی لوگوں کی پتہ نہیں عادت ہوتی ہے نماز پڑھتے ہی بغیر دعا کے جلدی نکلتے. ایک آدھ بار چلے انسان کو جلدی ہو مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. یہ خاص قبولیت کا وقت ہے. اور دوسری بات بڑی سخت ہے اور یہ کئی حدیثوں میں بھی ہے. ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ. اللہ اکبر. تو نبی پاک کا ذکر خیر ہو اور پھر درود پاک نہ پڑھا جائے یہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ضرور شامل کرنا چاہیے. اور آج تو ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں. اچھا یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی تو ہے شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. یہ جو اعلیٰ حضرت کا تخیل، یہ صرف تخیل ہی ہے یا اعلیٰ حضرت احادیث کا جو ہے وہ نچوڑ بیان کر رہے ہیں؟ اس کے اگلا ایک شعر بھی ہے. جی ہاں، یہیں کرتی ہے چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پہ شترانے ناشاد گلائے رنج و عناد. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام تو اتنا کمال کا ہے نا. اب اس میں کیا کیا اعلیٰ حضرت ہیں. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. یہ پاک تو یقیناً دیکھیں پتھر، اب جیسے آپ سلسلہ کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ نے ہو سکتا ہے کر لیا ہوگا یا آپ کریں گے کہ پتھروں کا عشق رسول، جمادات کا عشق رسول کریں گے. تو اس سے اندازہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بعض اوقات نکلتے تھے تو پتھر سلام کرتے تھے. وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ جو نبی پاک کا ستون تھا، آج بھی وہ یاد ریاض الجنہ میں موجود ہے کہ وہ تنا رو پڑا نبی پاک کی یاد میں. تو تنا محبت کرے، پتھر محبت کریں. پھر نبی پاک سے ہم جانوروں کے واقعہ سن رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا شعر، یہ تو پورا کا پورا یہ تمام معجزات کا ذکر ہے نا کہ کہاں کہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نا پتھروں کا، جمادات کا، پھر جیسے شترانے ناشاد تو یہی اونٹ ہو گئے کہ اونٹ آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں فریاد کرتے. ہرنی کی میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا. چڑیا کا ذکر ہے، چڑیا کا واقعہ دیکھیں چڑیا کے بھی واقعات ہیں. میں آپ کو پہلے ایک مکھی کا واقعہ سناتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اسی طرح نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شعر پہلے آ رہا ہے. ایک سوال ہے، مکھی کا واقعہ سنایا جا رہا ہے. مکھی کی آواز تو ہم جب ہمارے کان کے قریب آتی ہے تو ہمیں تو بڑی عجیب لگتی ہے. نبی پاک مکھی کی آواز کو بھی پہچان گئے. ان میں اور ہم میں تو فرق ہے. اللہ اللہ. سارے جہان کے یوں سمجھیے اللہ کی عطا سے مالک ہیں، اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے. اب اس کو اگر یوں بھی سمجھ لیں
اگر آپ کے میرے سامنے کوئی چائنیز آ جائے اور وہ چائنیز بولنا شروع کر دے تو ہم کہیں یار یہ زبان سیکھی کیسے اس نے؟ صحیح. تو بھائی اس کے اندر یہ ایبلٹی تھی، اس نے یہ سیکھ لی. دنیا میں بھی مختلف زبانیں، مختلف ہنر ایسے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، تو میں جو نہیں کر سکتا وہ کوئی اور بھی نہیں کر سکتا. یہ تو فارمولہ ہی ٹھیک نہیں ہے نا. صحیح. ایک سے ایک کام لوگ کر لیتے ہیں، اب وہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے ان کو. اور اللہ نے اپنے حبیب کو تو خود علم عطا فرمایا نا. اللہ نے براہ راست نبی پاک علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے. آپ نبی پاک علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی آپ تفسیر پڑھیں، آپ کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھیں. اللہ اکبر. اچھا دنیا میں جتنی زبانیں تھی ساری زبانیں اور ہر چیز کا نام آپ کو ہر زبان میں آتا. علم آدم الاسماء. ہاں اب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام بتائے گئے اور 6 سے 7 لاکھ زبانوں میں بتائے گئے. تو حضرت آدم کا علم کا یہ عالم ہے، تو آدم کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا عالم. تو یہ تو بڑی بدیہی سی بات ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ مکھی کی، آپ چونٹی کی آواز سوچیں. سبحان اللہ. اب سورہ نمل اگر پڑھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں پر، جانوروں پر، جنات پر حکومت دی تھی. اب جنات کی بولی کون سمجھ سکتا ہے بھائی؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنی. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام تو انہیں آرڈر دیتے تھے. بیت المقدس کی جو تعمیر ہے آپ نے جنات سے کروائی ہے. کیا جنات سے انٹریکشن تھا نا، بات چیت بھی ہوتی ہوگی، آرڈرز بھی دیے جاتے ہوں گے. پھر وہ سورہ نمل میں جو عظیم الشان واقعہ ہے کہ چونٹی نے کتنے دور سے، اب چونٹی کہاں اور آپ آسمان پر گزر رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، کہ جلدی سے ہٹ جاؤ کہ کہیں ان کے لشکر ہمیں نامعلوم حالت میں کچل نہ دے، جو مفہوم ہے. تو یہ بات حضرت سلیمان نے سن بھی لی اور مسکرا بھی رہے. سبحان اللہ. فتبسم. اب سوچیں آپ سماعت کا عالم کیا ہے کہ کدھر سے آپ نے وہ جو ہے نا وہ جو چونٹی کی آواز کو سنا. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سمجھ لیں، سلیمان کے آقا علیہ السلام، ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کا، بصارت کا، فہم کا، فراست کا کیا عالم. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ سے انشاءاللہ واقعہ لیتا ہوں، کچھ کالز ہیں، اگر کالز لے لیتے پھر آگے بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا نام سلیم ہے. ماشاء اللہ حاجی عبدالحبیب صاحب آپ کے سلسلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں. ان سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ کیا حضور بھی جانوروں کی بولی پہچانتے تھے؟ جی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سبھی کی بولیاں جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا خوبصورت اور شعر سناتا ہوں. چاند شک ہو، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں. دیکھیں اب کیا کیا ملایا. چاند آسمان پہ ہے، پیڑ ایک بے جان سی چیز نظر آتی ہے، اور جانور ایک جاندار ہے، اور اس کی بولی ہم سمجھتے نہیں. تینوں الگ ڈائمنشنز ایک ہی باری میں. چاند شک ہو حکم پر، پیڑ بولے، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ، مر جائے عالم یہی سرکار ہے. مر جائے لوگوں کے آنے کی، ملنے کی پوری جگہ. دنیا کو جو فوکس ہے نا، سینٹر پوائنٹ آف دا ورلڈ. اور یہ ایک شعر میں بات سمجھا دی انہوں نے کہ اللہ کی عطا سے مر جائے عالم یہی سرکار ہے. آپ ہی سینٹر پوائنٹ آف دا ورلڈ ہیں، آپ ہی کی طرف سب کا رجوع ہے. ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے. یہ پاک علیہ السلام کی طرف ہی سب کی نظر ہے. آقا علیہ السلام اس کائنات کے والی ہیں، اور آپ ہی یوں سمجھے روح رواں ہے. جان ہے کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھر. یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا کہ آقا جان عالم ہے. تو جو جس کی سبب، مثال کے طور پہ ایک ایسی پرسنالٹی ہو کہ جس نے کسی چیز کو، جس کی وجہ سے کوئی چیز بنی ہو اور جس کو کنٹرول دیا گیا، وہی نہ سمجھے گا تو کنٹرول کیسے کرے. آقا کے ہاتھ میں اگر کنٹرول کائنات ہے اللہ کی عطا سے، تو پھر رب عز و جل نے یہ تمام علوم بھی عطا، وہ فہم و فراست بھی عطا. کیا بات ہے. بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ مرکز جس چیز کا مرکز ہے اور وہ مرکز ہی سب کچھ نہ جانتا ہو تو وہ کنٹرول کیسے کرے گا. لیکن جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے خلائق. اگلی کال. ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے، بہت معلومات مل رہی ہے. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہیں. ایک چیز مجھے یہ پوچھنی تھی، اللہ عز و جل کے علاوہ تو کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، تو آپ کہہ رہے ہیں جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے تھے، یہ کیسے؟ تو اس کے حوالے سے تھوڑا آپ مجھے بتائیں. جی یہ حدیث میں بھی جو آپ نے بیان کیا اس میں بھی جواب ہے. اور ایک اور جگہ بھی ایک اونٹ نے آ کر جب نبی پاک کو سجدہ کیا تو اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات، دو باتیں سیکھنے کو. پہلے یہ سمجھ لیں شرعی مسئلہ کہ سجدہ تعظیمی یہ الگ ہے اور سجدہ عبادت کا جو سجدہ ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اور لوگ جیسے بڑا مشہور واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ آپ کے والد والدہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس کا ذکر قرآن میں ذکر موجود ہے. تو پہلے زمانے میں سجدہ تعظیمی یعنی کسی کی رسپیکٹ کے لیے بادشاہوں کے آگے جا کے لوگ سجدہ کرتے تھے، وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہوتا تھا، وہ تعظیمی سجدہ تھا. یہ پہلے الاؤ تھا، جائز تھا. نبی پاک علیہ السلام کے دور میں آپ نے منع فرمایا. ٹھیک. اچھا منع تو فرما دیا،
مگر صحابہ اکرام کا جو لیول آف عشق دیکھیں کہ وہ جب جانور کو سجدہ کرتے دیکھتے تو یہ نہ پوچھا کہ حضور سجدہ کیوں کیا، کہا حضور جب ان کو اجازت ہے تو ہمیں بھی اجازت دینا، ہم تو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یعنی یہ انٹریکشن، یہ محبت کا انداز تعظیم کا جو ہے وہ ایک درجہ اور مانگ رہے ہیں. اچھا لیکن ایک اور بات کہ تعظیم کرنی ہے، محبت کرنی ہے، مگر حکم کا بھی خیال رکھنا. سبحان اللہ. کر نہیں لیا، بالکل اجازت مانگی، دل چاہ رہا ہے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. اعلیٰ حضرت نے گویا اسی طرح کا نقشہ کھینچ دیا کہ پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. امتحان ہوتا کہ صحابہ کرام دیکھتے تھے، جی بھی چاہتا تھا، مگر سجدہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ حکم جو ہے نا، جو حکم ہوتا ہے الامر فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. یہ بہت ساروں کے لیے تربیت ہے. بعض اوقات لوگ عشق کا نام دے کر، عقیدت کا نام دے کر باؤنڈریز کراس کر جاتے ہیں. تو باؤنڈری کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو شریعت نے منع کیا وہ عشق میں بھی نہیں کر سکتے، وہ تعظیم میں بھی نہیں کر سکتے. تو اب سجدہ تعظیمی آج کے دور میں کسی کو کوئی نہیں کر سکتا، اور اسی لیے لیکن اب جانوروں پر تو وہ حکم نہیں ہوگا نا، وہ مکلف تو ہے نہیں، شریعت کے مکلف نہیں ہے. تو اچھا اس سے مسئلہ بھی پتہ چل گیا. اب اگر دیکھیں تو جانور نے سجدہ کیا، صحابی رسول نے سوال کیا، نبی پاک نے ایک جملہ بھی فرما دیا کہ اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، یہ اگر کہہ کر پیارے آقا نے بتا دیا کہ جائز نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. تو یہاں شوہر اور بیوی کا جو انٹریکشن ہے، جو رابطہ وہ بتا دیا، اور بیوی کو اپنے شوہر کا ادب کتنا کرنا ہے کہ سجدے کی اجازت تو نہیں ہے لیکن تم پر اپنے شوہر کی تعظیم اور اس کی اطاعت کتنی ضروری ہے. تو یہ وہی جوابی الکلم والی بات ہے کہ دو جملوں میں کتنے مسائل سکھا دیے کہ یہ منع بھی ہے، یہ اجازت بھی نہیں ہے، اور کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو دیتا کہ شوہر کو کرے، اور بیوی کو شوہر کا ادب کتنا کرنا. واہ واہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کی ہے. اگلی کال. میرا نام دانش ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، تو ابو جہل بھی تو پہچانتا تھا مگر وہ تو ایمان لایا نہیں. اس کا نصیب تھا. یہ تو سوال ٹھیک ہے. دیکھیں یہی تو فرق ہے نا کہ ایمان کی نظر سے دیکھنا اور ویسے ہی دیکھنا. عشق رسول جو ہے نا، دیکھیں ابھی آپ نے ہمارے یوں سمجھے سلسلے کے موضوع سے متعلق سوال کر لیا کہ دیکھنا ابو جہل نے بھی دیکھا صدیق اکبر نے بھی دیکھا. اچھا ابو جہل تو رشتہ دار بھی تھا، ٹھیک ہے. اچھا ابو جہل نے بھی دیکھا، صدیق اکبر نے بھی دیکھا. ابو جہل اعتراض کرتا تھا، صدیق اکبر مان لیتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دلیل نہیں مانگتے تھے، وہ بات بات پر دلیل مانگتا، نشانی مانگتا. وہ پنجابی والے کہتے ہیں نا، سی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. صحابہ کرام منن والے تھے. تو دیکھنا ضروری نہیں ہے، مدینے والا ہونا. اس سے یہ بھی سمجھ جائیں کہ مدینے والا ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں. مدینے میں تو ابو جہل رہتے تھے، مکے میں تو یہ لوگ آپ کے آس پاس ہوتے تھے. مدینہ شریف تو خیر اتنے لوگ نہیں تھے، لیکن یہ سارے کفار تو مکے میں رہتے تھے، کفاران قریش. تو اب پتہ چلا کہ مقدس جگہ پہ رہنا، مقدس یا کسی نیک شخصیت کے قریب رہنا یہ ضروری نہیں ہے. عشق رسول ہونا ضروری ہے، دل کا عاشق ہونا ضروری. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے. اچھا یہ تو ہو گئے کفار کی بات. آج کے دور میں بھی اگر کوئی ساری زندگی اللہ کا نام لے اور اگر نبی پاک سے محبت نہیں ہے تو بھی اس کا ایمان کمپلیٹ. بالکل. الا لا ایمان لمن لا محبت. آج جمعے کا دن ہے، آپ نے خطبے میں الفاظ سنے ہوں گے. ہر جمعے کو سنتے ہو، کبھی معنی بھی پوچھ لیں امام صاحب سے کہ ہر جمعے کو خطبے میں بیان کیا ہوتا ہے. اس میں بیان ہی یہ ہوتا ہے الا لا ایمان لمن لا محبت. اللہ اس کا معنی یہ ہے سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. تو ابو جہل نے دیکھا ضرور مگر عشق کی، ایمان کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان کی نگاہ سے دیکھا تو کیسا بڑا مرتبہ مل گیا. بلکہ چلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا ساتھ بھی دیا، سپورٹ بھی رہا، وقت بھی گزرا. لیکن کئی صحابہ تو وہ تھے محسن بھائی کہ جنہوں نے صرف ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس کے بعد وہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے کیونکہ ایمان لاتے ہی کسی غزوے میں شرکت کی اور شہید ہو گئے. لیکن وہ اس مرتبے پر پہنچ گئے کہ دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ولی ان صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی دیکھنے کا ایمان کی حالت میں مرتبہ یہ ہے کہ تمام اولیاء سے بڑا اس کو مرتبہ مل جاتا ہے. تو صحابی کی ڈیفینیشن پیارے بھائی سمجھ لیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یا ان کی صحبت اٹھائی
اور اس کا خاتمہ بھی یعنی ان کا انتقال بھی ایمان ہی کی حالت میں ہوا، تو یہ صحابی رسول ہیں، اور پھر ان کا مرتبہ یہ ہے کہ پھر سبحان اللہ دنیا کا کوئی ولی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے دیکھا اور حضور کے پاس رہتا تھا مگر ایمان نہیں لایا، جانور حضور کو پہچانتے تھے، تو اصل یہ ہے کہ دیکھنا اور صحبت حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ دل کی نگاہ بھی ہونی چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو آنکھ والے ہی نہیں تھے، انہوں نے تو حضور پاک کی صحبت، حضور کے ارشادات، مگر دل کے اندر وہ ان کا دل اتنا روشن تھا کہ انہوں نے سب کچھ جان لیا اور وہ ایمان لیا، اور ابو جہل سب دیکھ کر بھی جو ہے وہ نہ لا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے کہ ہمارا دل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمیشہ سرشار رہے۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد امجد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی سے میرا یہ سوال ہے، یافور نام جو نبی پاک کے دراز گوشت کا نام تھا، یہ ہم انسان یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ جی بہت پیارا سوال ہے، اور بہت خوبصورت جانور کا آپ نے جو ہے نا تذکرہ کر دیا، اور ان کے ذکر کے بغیر یہ بات ہی پوری نہیں ہو سکتی، ہمارا آج کا سلسلہ ہی کمپلیٹ نہ ہوتا۔ اچھا یافور جو ہے بیسیکلی، میں تھوڑا اس سے پہلے ایک اور بات بتاؤں جو شاید ناظرین کے لیے نئی بات ہوگی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بھی ہے اور پیارے آقا کی یہ شان ہے کہ آپ نے جس جانور پر سواری کی نا، جب سے نبی پاک نے سواری کی اس کے بعد اس کی عمر جو ہے وہیں رک گئی، اللہ وہ اس کے بعد بوڑھا نہیں ہوا، سبحان وہ جانور اسی کیفیت میں رہا جب تک اس کا انتقال نہیں ہوا۔ یہ نبی پاک کی شان ہے کہ آقا جس جانور پر ایک بار آپ نے اپنی کرم نوازی فرما دی اس کی عمر وہیں سٹاپ ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ایک نبی پاک یعنی جو اس کی طاقت تھی وہ اتنی ہی رہی، اس میں کمی نہیں آئی۔ عمر کے بڑھنے سے طاقت میں بوڑھا ہو جاتا ہے جانور، ڈھلنے لگ جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، وہ لاغر نہیں ہوتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں نا کہ جس اونٹنی پر بی بی حلیمہ نبی پاک کو بچپن میں لے کر گئی تھی، وہ آتے وقت ایسی لاغر تھی کہ سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس اونٹنی یا اس خچر پر جب لے کر جانے لگے تو بی بی حلیمہ سعدیہ سے لوگوں نے پوچھا، اے حلیمہ یہ وہی جانور ہے کیا بدل لیا ہے تم نے؟ وہ سب سے آگے۔ اچھا اب آپ کو رکنا پڑتا تھا، فرق دیکھیے گا، کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے ہم پیدل کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی تیز چلنے والے ہوتے ہیں نا تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ذرا رکو یار، تو ساتھ ملنے کے لیے اگلوں کو رکنا پڑتا ہے۔ کمال یہ تھا بی بی حلیمہ سعدیہ جب مکے آ رہی تھی تو قافلے والوں کو رکنا پڑتا تھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ ان کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں کیونکہ ان کا جانور پیچھے رہا۔ واپسی میں حال یہ تھا کہ آپ آگے بڑھ جاتی، آپ کو رکنا پڑتا کہ پیچھے والے آ کر مل جائیں۔ سبحان اللہ، یہ کیا فرق تھا؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بچپن میں ہیں، ابھی گود میں ہیں، تو اب گود میں یہ حال ہے تو آگے عالم شباب کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا اب یافور کے بارے میں بتاؤں کہ یافور یہ دراز گوشت، ٹھیک ہے نا، اور یہ بڑا ادب کا نام ہے۔ ویسے تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جس کو ہم گدھا کہتے ہیں نا، سمجھانے کے لیے تاکہ ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ بیسیکلی یہ جانور کون سا تھا، اور اس زمانے میں عرب بھی گاؤں گوٹھوں میں گدھوں پر سواری باعث عزت ہے، اس میں سامان جاتا ہے، کچر ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں ان تمام چیزوں پر سواری ہوتی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دراز گوشت تھا، اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ یہ بھی ایک اعلیٰ نسل سے تھا، اور اس دراز گوشت کے جتنے آباء و اجداد تھے ان سب نے انبیاء کی خدمت کی، سبحان اللہ۔ اور اس کا ماننا یہ تھا، اس نے ایک بار نبی پاک سے گفتگو بھی کی تھی کہ میں اپنی نسل کا سب سے آخری ہوں اور آپ بھی آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مجھے آپ اپنی خدمت کا موقع دیں۔ اچھا یافور کا کمال یہ تھا کہ یافور کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو بلانے کے لیے بھیج دیتے، اور وہ خود اکیلا جاتا اور ان کے دروازے پر جا کر سر مارتا، تو وہ صحابی جب دروازہ کھول کر یافور کو دیکھتے نا تو سمجھ جاتے نبی پاک نے بلایا، یعنی باقاعدہ خدمت گار کے طور پر یافور نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ اور اس یافور کا، اس دراز گوشت کا عشق رسول دیکھیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور مجھ پر سواری کرے، تو اس نے بھی اپنی جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ یہ کیسا عشق رسول ہے کہ نبی پاک نہ رہے تو اب مجھے بھی دنیا میں نہیں رہنا، اور نبی پاک جب تک رہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ حاضر رہے، تو کیا بات ہے۔ اور یقیناً نبی پاک کی نسبت والی چیزوں کا انسان نام رکھ سکتا ہے، ہمارے رکن شورا ہیں آج شیعہ بھی، شاید بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلے گا کہ یافور بھائی کا نام پہلے فیاض تھا، اور حرمین طیبین میں ہی حج کے سفر پر بہت پہلے کی بات ہے امیر اہل سنت نے ان کا نام یافور رکھا کہ میری تمنا، امیر اہل سنت کا عشق رسول کہ میں بھی کسی کو یافور کہہ کے پکاروں۔
हुजूर याफूर का नाम याफूर का नाम लिया करते थे। तो मैं भी किसी को याफूर कहकर पुकारूं, और मैंने देखा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे याफूर भाई को सलामत रखे, बहुत खास प्यार है उनका अहले सुन्नत को भी उनसे, और उनको भी अल्लाह ये प्यार मोहब्बत सलामत रखे माशाल्लाह। फिर यहाँ ये कि एक बात ये भी पता चली कि नबी पाक अपनी चीज़ों के नाम रखा करते थे। मिशकात शरीफ में एक हदीस पाक है, नबी पाक के हर इमामे का अलग नाम था, हर प्याले का अलग नाम था, हर लिबास का, हर जानवर का अलग नाम। ये अरब के तलवार का नाम होता था इमामे का, अरब के लोगों का ये अंदाज था। हमारे यहाँ नहीं है ये रिवाज, लेकिन सुन्नत की नीयत से रखा जा सकता है। तो याफूर नाम बेसिकली नबी पाक ने अता फरमाया। जब नबी पाक ने अता फरमाया तो हम अपने बच्चों का नाम रखें बरकत के लिए, बरकत के लिए रखेंगे। ये इश्क की बात है। वाह वाह क्या बात है। अगली कॉल। अब देखिए कस्बा भी तो रखते ही है ना। अब जब कस्बा ऊंटनी का नाम रख लेते हैं बच्ची, याफूर बच्चे का नाम रखने में क्या हर्ज है। बिल्कुल सही बता। अगली कॉल। माशाल्लाह से आपका सिलसिला बड़ा मदीना चल रहा है। सवाल ये करना था कि आप जो वाक़या सुना रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों की आवाज़ को समझ कैसे लेते थे? हमको तो इनकी आवाज़ें समझ में नहीं आती। और ये भी अर्ज़ करना था कि माशाल्लाह से आप जो है ज़हनी आज़माइश भी कर रहे हैं और बाकी सिलसिलों में आ रहे हैं मदीना। वाह वाह। दूसरी बात का जवाब पहले दे देता हूँ कि मोहसिन भाई से बड़ा हमारा प्यार भी है, इज़्ज़त भी। उन्होंने इरशाद फरमाया था तो मैं आज सिलसिले में हाजिर हो गया। और दूसरा ये कि इस बात को डिस्कस कर लिया ना हमने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो क्या क्या जानते थे, हमें तो ये भी नहीं पता। ठीक है ना, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जानवर की बोली। आप जरा गौर करें ना, एक जानवर की बोली समझना। हो सकता है साइंस थोड़े दिनों में दावा कर दे कि हम जनाब इन जानवरों की बातों को समझ रहे हैं, एक्शंस को तो समझ ही रहे हैं ना लोग कि जानवर क्या करना चाह रहा है, इसको भूख लगी है कि उसको बीमार हो गया है तो उसको बुखार हो गया, ये तो समझने लगे। थोड़े अरसे बाद हो सकता है साइंस ये भी दावा कर दे कि भाई ऊंट आपस में क्या बातें कर रहे हैं, इसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है। मगर नबी पाक जमीन पर खड़े होकर चांद को 2 टुकड़े कर दें, क्या बात, जो दुआ फरमाकर सूरज पलटा दें, जो जब दुआ करें बारिश बरसा दें, जब दुआ करें बारिश रुकवा दें, जिसका तसर्रुफ कंट्रोल इतना हो, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसमें वसवसा जो है ना वो यूं अगर मादल्ला आता हो ना कि देखिए वो भी तो इंसान थे, हम भी इंसान हैं, तो इस कैफियत से अपने आप को निकालें। नबी पाक को अपने यानी हमें उस लेवल को हमें समझना है कि नबी पाक का मकाम क्या है। आप बशर जरूर हैं मगर वो ऐसे बशर नहीं जैसे कि हम हैं, हम तो एक नाकिस है। नबी पाक अल्लाह की कामिल मखलूक। क्या बात और ऐसी कामिल कैसा मकाम दिया, क्या मकाम दिया। आला हज़रत कहते हैं वो खुदा ने है मर्तबा दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शहा तेरे शहरो कलामो बका की कसम। अब जरा सोचिए नबी पाक की गुजर क्या है और नजर क्या है। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। नबी पाक का साथी और महरम राज कौन है? जिब्रील अमी। और मसनद क्या है? अर्श बरी। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिस्र नहीं है खुदा की। तो नबी पाक के तो कदमों की खाक के बराबर भी कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ने वो मर्तबा दिया है, तो हम तो बस वो अदना सी। सच्ची बात पता है क्या है, ये जो हम बातें भी कर रहे हैं ना, पुचल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा, अपनी अपनी जो है ना वो खैरात लेने के लिए बैठे हैं कि कबूल हो जाए दरबार रिसालत में। वरना सच्ची बात तो यही है मोहसिन भाई, ना हमारी औकात है, ना हमारे पास अल्फाज हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान हम बयान करें। मैं तो ये सोच रहा था आप जब बार बार अशार पढ़ते हैं कि आला हज़रत को अल्लाह ने कितना मकाम दिया इश्क़ रसूल में, कि जब हम इश्क़ रसूल की बात करते हैं तो हर बात पे आला हज़रत को शेर याद आता है। अब ये देखिए ना, मिसरा याद आ जाता है। इश्क ने कहाँ पहुंचा दिया, मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। नबी पाक से नाम ऐसा जोड़ा। और ये दुनिया में आज भी, मैं आपको इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, आप आज भी देख लें जिन जिन लोगों ने अपना ताल्लुक नबी पाक से जोड़ लिया ना और मोहब्बत रसूल से जोड़ा, आप देखिए अल्लाह ने उनके नाम बुलंद। बेशक आप नातखानों को देखें, सुभान, आप उलमा को देखें, जो आलिम दीन, जो नातखान, जो शख्सियत नबी पाक का इश्क बयान करेगी या उसके दिल में इश्क रसूल होगा, अल्लाह उसको बुलंदी देगा, उसको उरूज। अभी यानी आप सोचें कि नबी पाक की शान तो छोड़े, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अरे जिनका जिक्र जो करता है अल्लाह उनके नाम रोशन कर देता है। उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम। अल्लाह ताला हमें नबी पाक के सना खानों में और सच्चे आशिकों में जारी रखे और हमारी नस्ल नबी पाक के सच्चे आशिक रहे। कोई बेअदबी और बेअदबी का शायबा हमारे यहाँ ना रहे। आप मक्खी वाला वाकया बयान करें, अगर कंटिन्यू करें तो वो वाकया भी बड़ा खूबसूरत है। और उसमें भी मक्खियों की भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और सहाबा किराम से मोहब्बत सामने आती है कि नबी पाक एक बार एक गज़वे में जा रहे थे, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान साथ थे। तो अब सहाबा किराम को नबी पाक ने एक जगह पड़ाव का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि खाना वगैरह खाएं, जो भी तबई हाजात हैं उससे फारिग हो जाए। सहाबा किराम ने जब अपने टिफ़िन बॉक्स खोले और रोटी वगैरह निकाली तो
روٹی تھی، سالن نہیں تھا. اچھا محسن بھائی یہ بھی دیکھیں کہ یہ جان دینے جا رہے تھے، یہ پاک کے ساتھی ہیں، مگر سادگی کیا ہے کہ صرف روٹی پر گزارا، اور کسی کی زبان پر شکوہ نہیں ہے کہ حضور ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، کوئی انتظام اور ہمارے لیے کوئی انتظام ہی نہیں ہے ظاہری تو. اور اب لوگ جناب چھوٹی چھوٹی بات پر شکوے شکایات، اللہ نے کچھ دیا نہیں ہے، ہم تو پیچھے رہ گئے. یہ نہیں کرنا چاہیے. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. سبحان اللہ. صحابہ کرام روٹی کھا رہے تھے. اب ایک مکھی، اب شہد کی مکھی ہے نا، اس کی ایک الگ سی بنبناہٹ ہوتی ہے. نارمل مکھی کان کے پاس سے گزرتا ہے سمجھ نہیں آتا، مگر شہد کی مکھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہنی بی ہے. تو اس شہد کی مکھی نے نبی پاک علیہ السلام کے کان کے پاس کچھ بنبنانا شروع کیا. اب صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں کہ صحابہ کہتے ہیں حضور یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے. اللہ. صحابی جانتے تھے کہ حضور سب کی بولیاں جانتے ہیں. ہاں یہ بولیاں سب کی سمجھتے ہیں، بولیاں سب کی. ہاں تو اب کیا ہوا، نبی پاک نے فرمایا کہ یہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ کرام یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے. اللہ. حضور ہم مکھیوں میں بے چینی ہے، ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، آپ کسی صحابی رسول کو ساتھ بھیجیں، ہم تو اٹھا کے نہیں لا سکیں گے، تو وہ لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھائیں. اب دیکھیں اللہ نے کیسا انتظام کیا، صبر کیا تو انتظام دیکھیں. اچھا اب کیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے یہ واقعہ ماشاءاللہ مفتی امین صاحب نے اپنی بڑی مشہور و معروف کتاب آب کوثر میں بھی تحریر کیا، اور بھی درود پاک کے فضائل کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک نے کہا کہ آپ جائیں اور شہد کا چھتا لے آئیں. وہ غار کے اندر گئے اور وہ شہد کا چھتا لے آئے. اب صحابہ روٹی کے ساتھ میٹھا صفاف لذیذ ٹھنڈا شہد کھا رہے. اچھا اب پھر وہ مکھی یا کوئی اور مکھی بھنبھنانے لگی. صحابہ کہتے ہیں حضور اب کیا کہہ رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا، یہ اس کا جواب دے رہی ہے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، سوال یہ کیا کہ بتاؤ شہد اتنا میٹھا اتنا لذیذ ہے، بناتی کیسے ہو؟ کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم مختلف جنگلوں بیابانوں باغات میں جاتی ہیں اور پھولوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا کہ یہ بتاؤ کہ شہد جو رس یہ جو مختلف پھول ہیں ان کا تو رس کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے. شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، سب پھیکے رس کیسے میٹھے بن جاتے ہیں؟ اور اس کو آپ بھی پریکٹس کریں کبھی، محسن بھائی ناظرین بھی کر سکتے ہیں. گلاب کی پتیاں نا آپ کھائیں تو کھائی جا سکتی ہیں، مگر آپ موتیا چنبیلی وہ نہیں کھا سکتے، بڑی کڑوی ہوتی ہے، وہ ذائقہ خراب ہو. لیکن اس کا رس میٹھا، اتنا میٹھا شہد تو اتنا میٹھا، نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو اب اس مکھی نے کیا جواب دیا؟ اور یہ سبحان اللہ آج اگر سلسلے میں یہ سیکھ لینا کہ وہ مکھی کہتی ہے حضور کہ جب ہم مختلف باغوں میں بیابان میں جاتی ہیں اور رس چوس کر واپس آتی ہیں نا، تو حضور ہمارے ساتھ ایک لیڈر ہوتا ہے، ہمارے اس پورے قافلے میں ایک امیر ہوتا ہے، اور جب ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں یا پھولوں کا رس چوس رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا شروع کرتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ درود پڑھتا ہے تو حضور اس کی دیکھا دیکھی ساری مکھیاں آپ پر درود پڑتی ہیں. کیا بات. اور اسی درود پاک کی برکت سے یہ پھیکا کڑوا کسیلا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا اب یہ اس کو میں تھوڑا سا اور آگے لوں گا. اب علماء سبحان اللہ، علماء کی کیا بات ہے، یہ واقعہ بیان کر کے کیا خوبصورت مدنی پھول علماء دیتے ہیں کہ جب درود پاک کی برکت سے پھیکا کڑوا کسیلا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں گناہوں کی پھیکاوٹ ہے، اللہ بدعمالیوں کی کڑواہٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے یہ نیکیوں کی مٹھاس میں بدل جائے، زندگی شاداب ہو جائے، پرسکون ہو جائے، ریلیکس ہو جاؤں، تو وہ درود پاک شامل کرے، اللہ اس کی زندگی کو بھی میٹھی میٹھی. کیا بات ہے، بڑی پیاری. اچھا ایک بات. دوسری بات، یہ بات تو پیارے آقا علیہ السلام سے جو بھی ڈسکشن ہوئی وہ 1450 سال 1500 سال پہلے ہوئی. جی. سائنس نے 200-300 سال پہلے یا 150-200 سال پہلے یہ ریویل کیا، یہ پہچانا، اس بات پر پہنچے ہیں کہ واقعی جب یہ مکھیاں رس چوستی ہیں نا تو ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے جس کو سائنس کوئین بی کہتی ہے، ملکہ مکھی. ملکہ مکھی کے بغیر یہ سب پورا فلسفہ ہی نہیں چلتا. میں ایک بار آسٹریلیا گیا تھا، کئی بار میں نے ویسے بیان بھی کیا ہے، تو وہاں ایک اسلامی بھائی کا فارم ہاؤس تھا، وہ مجھے لے گئے جنہوں نے شہد کا فارم ہاؤس بنایا. تو میں نے ان سے سوال کیا یار یہ شہد بنتا کیسے، مجھے ذرا سمجھاؤ. تو آج آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے بھی شمالی علاقہ جات میں باکسز ہوتے ہیں جس میں مکھیاں، کیونکہ یہ فارمنگ کہلاتی ہے، ایک تو درختوں پہ چھتے بنتے ہیں، ایک اب آرٹیفیشل فارمنگ بھی ہوتی ہے. تو میں اس پر گیا تھا، باکس تھا ان کا. میں نے کہا یار یہ مکھیاں آ کیسے گئی اس میں اتنی ساری؟ تو اس نے کمال کی بات بتائی، اور پھر میں اس حدیث کو میں نے ملایا. وہ کہتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں صرف ایک کوئین بی چاہیے ہوتی ہے، وہ خریدنی پڑتی ہے، وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے. اس کوئین بی، اس ملکہ مکھی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے
کہ اس کے سگنلز نکلتے ہیں. اچھا. اور 2 کلومیٹر ریڈیس میں یعنی آس پاس 2 کلومیٹر کے آس پاس جتنی بھی مکھیاں ہوں گی شہد کی وہ اس کے کنٹرول میں آ جائیں گی. اللہ. آج ہم کہتے ہیں نا بلوٹوتھ سے کنیکٹ کرو. اللہ نے اس مکھی میں کیا سسٹم دیا ہے. اچھا اب کیا ہوگا, وہ مکھی کو ہم اس ڈبے میں ڈال دیں گے, اس کے آرڈر پر ساری مکھیاں آس پاس پھول چوسیں گی اور اسی ڈبے میں آئیں گی, کہیں اور نہیں جائیں گی. سب کو راستہ پتا ہے اس ڈبے کا. نیویگیشن سسٹم دیکھیں, بلوٹوتھ سسٹم دیکھیں, سائنس آج بنا رہی ہے. اچھا اب میں نے کہا بھر گیا یہ, اب نکالو گے کیسے ساری مکھیوں کو؟ مکھیوں سے بھرا ہوا تھا پورا شہد. کہتا کچھ نہیں کرنا, اس ملکہ مکھی کو نکالوں گا تو ساری مکھیاں ڈسپرس ہو جائیں گی. اللہ اکبر. سب مکھیاں فارغ ہو جائیں گی, ہمارا شہد ریڈی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب بتاؤ یہ ملکہ مکھی کا فلسفہ, یہ کوئین بی کا فلسفہ, یہ لیڈر کا فلسفہ. اس مکھی نے پہلے کہا حضور ہمارے ساتھ ایک لیڈر ہوتا ہے, وہ آپ پر درود پڑتا ہے. اچھا پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ شہد میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی فوڈ میں کسی لکوڈ میں شفا ہے, صحت ہے, عافیت ہے, وہ ہنی ہے. اس کو کتنے چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ جو چیز بنتی درود پاک کی برکت سے اس میں شفا کیوں نہ ہو؟ اللہ. نبی پاک کا ذکر جس میں شامل ہو اس میں برکت کیوں نہ ہوگی؟ کیا بات ہے. تو کیا بات ہے. اب شہد کی مکھیاں, اب مجھے لگتا ہے شہد کھانے کا مزہ بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ تو میرے آقا پر درود پڑھ کے بنا ہے, اور درود پاک پڑھتے کھائیں, اللہ کا شکر کرتے کھائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا دودھ دھویا ہے, یعنی مطلب نکالا ہے؟ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, یہ انبیاء کی ایک خصلت بھی کتابوں میں لکھی. انبیاء کا ایک انداز لکھا کہ وہ بکریوں کو چرایا کرتے, بکریوں کو لے کر جایا کرتے, اور یہ ایک خصلت انبیاء کتابوں میں لکھی ہے. ان کی ایک یوں سمجھے کہ ایک ہیبٹ ہے. اور نبی پاک بچپن میں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح بکریوں کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے. اور وہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا, کہ نبی پاک ہجرت کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں ایک بوڑھی عورت تھی جو کھانا وغیرہ بیچتی تھی. بھوک بھی لگی تھی, صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے, اور یہ سوال کیا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ حضور کھانے کو تو کچھ نہیں ہے, وہ عورت کہتی ہے. تو نبی پاک نے دیکھا اس کے گھر میں, اس کے خیمے میں ایک بڑی لاغر سی, جس کی ہڈیاں بھی سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں بالکل اس کی تھن بھی سوکھ گئے تھے. اللہ. ایک بکری تھی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر اجازت دیں تو میں اس کا دودھ نکال لوں. تو وہ حیران ہو گئی کہ حضور عرصہ ہو گیا اس نے دودھ نہیں دیا. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کر جب اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا, اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا, تو روایت کے الفاظ ہیں اتنا دودھ نکلا کہ بی بی حلیمہ, بی بی ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے برتن بھر گئے. نبی پاک نے دودھ پیا اور آپ کے صحابہ نے دودھ پیا, اور وہ بکری کئی سالوں تک دودھ دیتی رہی, نان اسٹاپ دودھ دیتی رہی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جی دودھ دھونا ثابت بھی ہے, اور یہ آپ نے معجزہ بھی سنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاجی عبدالعزیز صاحب, آپ نے ابھی یافور کے بارے میں کہا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد جان دے دی, تو یہ خودکشی میں شامل ہوگا یا کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. ارے بھائی مسئلہ یہ ہے تو پھر جانور کو آپ کاٹ کر کھایا بھی نہ کریں نا, تو پھر یہ قتل میں شامل ہو جائے گا. تو جانور کے احکام الگ ہوتے ہیں, انسان کے احکام الگ ہوتے ہیں. تو جانور پر نماز بھی نہیں ہے, تو جانور سجدہ کرے تو بھی اس پر کوئی حکم نہیں ہے. جانور کی جان ہم لے لیتے ہیں بھائی, کھانے کے لیے ہم بھی تو قربان کرتے ہیں, جائز طریقے سے شکار کی بھی اجازت ہے, کھانے کے لیے کاٹتے روز ہی کاٹتے ہیں. تو وہ احکام الگ ہے, یہ احکام الگ ہے. جی بہرحال سوال آپ نے کیا انٹرسٹڈ ہے. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد شہزاد تاری, میں لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی تھی قصوہ, اس کی وفات کیسے ہوئی؟ جزاکم اللہ خیر. آمین جزاک اللہ خیر. میرے علم میں تو نہیں, اگر آپ میرے علم میں بھی نہیں. قصوہ کی انتخاب غالباً یہ سنا پڑھا یہ تھا کہ وہ جنگلات میں نکل گئی, یاد رسول کا پتہ نہیں چلا. یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے قرار. دیکھیں نبی پاک کی جدائی تو کسی کو گوارا نہیں تھی نا, جانور بھی بے قرار ہو جاتے, تنا بے قرار ہو جاتا. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے نبی پاک کے انتقال کے بعد دعا, دنیا سے وفات فرمانے کے بعد, پردہ فرمانے کے بعد دعا کی کہ یا اللہ بن آنکھوں کا کوئی صرف نہیں ہے, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ رہے تو میری آنکھیں بھی واپس لے لے, اور وہ نابینا ہو گئے. تو یہ وہ عشق کا لیول ہے کہ انہیں نہ دیکھا کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار. یہ بھی عشق کا ایک انداز ہے. ایک کال اور دیجیے گا, پھر انشاءاللہ ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. عبداللہ بتا رہی تھی کہ ہمیں ناس سنا دے, میں نے شوق مت لے جاواں گا, میرے دل میں حسرت اور نہیں. چلے جزاک اللہ خیرہ. اچھا عبدالحبیب بھائی, یہ جو ہم کلام کر رہے ہیں, ایک تو یہ تھا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جانوروں کا آنا اور جانوروں کا عشق رسول. آج کے اس دور میں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی معاذ اللہ اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, اور یوں کہ دشمنیاں بڑھتی جا رہی, خاندانوں کے خاندان جو ہے برباد ہو رہے ہیں, نبی پاک کا جانوروں کے حوالے سے مسلمانوں کو تعلیم
اور نبی پاک کا جانوروں پر شفقت فرمانا، اور پھر ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے، اس پر بھی آپ کچھ کلام کریں۔ جی بہت پیارا آپ نے اس کو موضوع کے اختتام پر یہ بات آپ لائے، اور لانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، ایک تو جب میں شروع میں نے بتایا کہ نبی پاک نے کس طرح صحابہ کو تلقین کی۔ ایک بار 2 صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور دونوں کے اونٹ جو برابر میں کھڑے تھے۔ اب جیسے جانور گھوڑا یا اونٹ برابر میں کھڑا کر کے جیسے بات چیت کرتے ہیں، تو نبی پاک نے اسے بھی ناپسند فرمایا کہ یہ سواری کے لیے ہے، تم نے ان کو کیوں میزیں یا کرسی بنایا ہوا ہے کہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، ان سے سواری کرو ورنہ ان کو باندھ دو تاکہ یہ بھی آرام کرے۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے تلقین۔ ہمارے پاس تو اس کی کوئی مطلب اہمیت ہی نہیں، جانور کو، اچھا ویسے جانور کو بھی لوگ مار رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، ڈنڈا مار کے چلے جاتے ہیں، ویسے ہی جانور پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جانور بے زبان بھی اس پر ظلم نہیں کر سکتے، اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک عورت تھی، گناہگار تھی، مگر ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں، آج دنیا میں کبھی کبھی سوشل میڈیا ہے نا، ویڈیوز آتی ہیں کہ یار ایک کتے کے لیے، ایک بلی کے لیے دیکھو یار لوگوں نے ٹریفک روک دیا، ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، بیرون ملک میں کتنا جانوروں کا خیال ہے۔ حضرت یہ ساری تعلیمات نبی پاک نے عطا فرمائی، پیارے آقا علیہ السلام نے ہم سب کو یہ تعلیمات دی۔ ہم کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، ہم پڑھتے بھی نہیں، کرتے بھی نہیں ہیں۔ اب بتائیں جو دین جانوروں کے اتنے حقوق بیان کرتا ہے، اس کے لیے انسانوں کے حقوق کا عالم کیا ہوگا۔ یہ پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے حوالے سے تو یہ فرمایا، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے تحقیق اللہ کو ایذا پہنچائی۔ آپ سوچیں یہ بات کدھر تک جائے گی، لیکن یہاں خیال ہی نہیں ہے، دل توڑ دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیسے دبا لیتے ہیں۔ دیکھیں اسلام تو ہمیں، اچھا ایک اور بات بتا دوں ناظرین، جانوروں کی بات تو چل رہی ہے، مگر حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، احادیث میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ یاد رکھیے گا یہ اللہ کے حقوق سے زیادہ سینسٹیو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے۔ اگر کسی کے رب کے حقوق اس نے پامال کیے تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، رو رو کر معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، کریم ہے، معاف فرمانا چاہے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کسی کی حق ہماری طرف نہیں آ جانا چاہیے، کسی کا مال نہ دبا لیں۔ لوگ کہتے ہیں میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میں تو جناب میں سے اونچی آواز میں کوئی بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے میری بڑی ٹور ہے، میرے بڑے رابطے ہیں، لیکن آج آپ جو کرنا ہے کر لیں، مگر ایک دن آئے گا کہ جب جواب دینا مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت ہم کیا کر لیں گے؟ اس وقت آپ کا یہ نہیں ہوگا کسی کے لاکھ روپے لیے تو قیامت کے دن چیک بک ہوگی، لاکھ دے دیں گے، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ لینے پڑیں گے، مارے جائیں گے۔ کبھی یہ اس سلسلے سے یہ بھی سیکھنا ہے، جہاں اس سلسلے سے نبی پاک سے عشق رسول میں ہم نے اضافہ کرنا ہے اپنے دل میں، وہاں یہ بھی سیکھنا ہے کہ جب نبی پاک جانوروں کے ساتھ اتنی نرمی، اتنی شفقت اور ان کے حقوق کا بیان فرماتے ہیں، تو پھر ہمیں انسانوں کے بارے میں کیا مائنڈ سیٹ بنانا ہے؟ یہاں پہ ایک ذہن میں کسی کا اگر سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک حق نہیں دلائے گا معاف نہیں فرمائے گا۔ ہم نے تو یہ روایتیں بھی سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے دو مسلمانوں کے درمیان جن کے حقوق ہوں گے ان کے حق کو جو ہے وہ ان کو یعنی سلح کروا دے گا، تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ دیکھیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا، جس کے ساتھ کر لے، لیکن قانون تو یہی ہے نا کہ آپ بندہ معاف نہیں کرے گا تو رب بھی معاف نہیں کرے گا، وہاں بھی تو وہاں بھی رب معاف ہی کروائے گا۔ اب وہ آپ کا کوئی ایک نیک عمل اللہ کا کسی کو ایسا پسند آ جائے کہ اس پر ایسا رحیم و کریم ہو، جیسے مثال کے طور پہ حج کو جاتے ہیں تو مزدلفہ کی رات حاجیوں سے یہی تو وعدہ ہے، جو مزدلفہ کا وقوف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے حقوق العباد بھی معاف کروائے گا، تو وہ رب عز و جل اپنی مشیت سے وہ انتظام فرمائے گا ایسا۔ تو لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ڈرنا تو ہے کہ ہم حقوق، یوں تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں بھی کئیوں کو داخل کرے گا، تو بندہ کہ ساری زندگی نماز نہ پڑھو، گناہ نہ کرو، وہ جنت میں، وہ جہاں رحیم اور رحمان ہے وہاں قہار اور جبار بھی تو ہے نا۔ جہنم میں بھی تو کچھ لوگ جائیں گے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور بلا حساب جنت میں داخلہ۔ آمین آمین۔ ایک آخری کال دیجیے گا۔ سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا؟ جی عبداللہ بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرغوب غذائیں یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چیزیں آپ نے تناول فرمائیں، یقیناً اس میں گوشت بھی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاقے بھی کیے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ جو کی روٹی بھی کھائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت عرصہ بھوک بھی برداشت کی ہے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، تو یقیناً جب گوشت کھائیں تو سنت کی نیت سے اس کے انداز بھی لکھیں کہ نبی پاک ذرا سے نوچ کر جس طرح کھاتے ہیں، تو اگر قریب لے جا کر نوچ کر اس نیت سے تھوڑا سا کھا لیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے،
تو اس میں بھی جو روایتوں میں پڑھا کہ پشت کا گوشت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دستی کا گوشت جو ہے وہ زیادہ پسند فرماتے، تو چلیں اس لیے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں یہ گوشت کھانا ہے تو وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ آل محمد پر کبھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ ان کے گھر میں جو 3 دن اور 3 راتیں چولہا جلا ہو، اس طرح کھانے کا، یعنی اختیاری بھوک. اگر حضور چاہتے تو کیا نہیں انتظام ہوتا، دنیا کے سارے خزانے آ جاتے، مگر نبی پاک نے بھوک کو اختیار فرمایا. تو یعنی نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو روک کے رکھنا نفس کو، تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، ہوتے ہوئے روکنا یہ کمال ہے. یعنی اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ گوشت کھا سکتے ہیں، آپ اچھی چیز کھا سکتے ہیں، مگر نبی پاک کی اختیاری بھوک کو لیتے ہوئے کبھی اگر ہم روزہ رکھ لیں، کبھی ہم کم کھانا کھا لیں اور اس طرح کو اگر کوئی سلسلہ کریں تو انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ اگر سیرت کو پڑھیں نا محسن بھائی، تو بہت کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ نبی پاک بہترین لباس پہن سکتے، مہنگی ترین خوشبو استعمال کر سکتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاندار محل میں رہتے، خادم ہوتے، سواریاں عالی شان ہوتی. اگر نبی پاک کی سنتیں یہ ہوتی تو بتائیں غریب امتی تو یہ سوچتا رہتا پیسے آئیں گے تو سنت پہ عمل کرو. میرے آقا نے چٹائی پر آرام کیا، خاک پہ آرام کیا، کھجور کھائی، نبی پاک نے سوکھی روٹیاں کھائیں، پیارے آقا نے بھوک برداشت کی، پیون لگے کپڑے پہنے تاکہ غریب امتی یہ نہ سوچے کہ میں پیچھے رہ گیا، بڑی آسانی سے سنت پر عمل کرتا رہے. امیر کو عمل کرنا ہے تو سادگی اختیار کر کے وہ بھی کر لے. اللہ یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور آج عبدالحبیب بھائی نے جو جانوروں کے عشق رسول پر جتنا بہت پر مغز گفتگو کی ہے اور ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کے اندر بڑھانے کے لیے جو راہ دی ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم عاشقان رسول کی صحبت کو اختیار کریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ آپ سنیں، اس میں عشق رسول کے مدنی پھول ملیں گے. اچھا، اس دور میں عبدالحبیب بھائی اگر آپ یہ فرمائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عاشق رسول بن جائیں، ایسی صحبت جس میں ہم جو ہے بس عشق رسول کی ہی بات سنیں، ہمارا موبائل عاشق رسول ہو جائے، ہمارا لیپ ٹاپ عاشق رسول ہو جائے، ہماری گاڑی جب چلے تو اس میں عشق رسول کی باتیں، تو کیا کریں ہم؟ بہت پیاری بات آپ نے کی. دیکھیے یہ عشق جو ہے نا یہ صحبت سے ملتا ہے. صحیح. اور صحبت عشاقان رسول کی ہوگی تو آپ عاشق رسول ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ کوئی بے حیا بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے؟ وہ بے حیائیوں کی شوبت میں بیٹھتا ہے، وہ باتیں گندی گندی ہو رہی ہوتی وہ بھی ہو جاتا ہے، اثر لیتا ہے انسان. تو اگر میں چاہتا ہوں خوف خدا کا پیکر بن جاؤں تو ایسے لوگوں کے قریب ہو جاؤں جو اللہ کی خوف کی باتیں کریں، قیامت کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، روتے ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوں، ان کے قریب رہوں گا تو مجھے بھی خوف خدا مل جائے گا. عشق رسول چاہتے ہیں تو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بلا شبہ ماشاءاللہ ایسا مدنی ماحول ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا. آنسو بہتے ہم نے لوگوں کو دیکھے. مدنی چینل دیکھ لیں کیسا گھر گھر میں عشق رسول پہنچا رہا ہے آپ کا یہ سلسلہ ماشاءاللہ. تو یقیناً مدنی ماحول کو اپنا لیجئے. اور بڑا پیارا جملہ آپ نے کہا کہ موبائل فون، لیپ ٹاپ، ہماری گاڑی، غور کریں ہمارے موبائل میں کیا ہے، ہمارے لیپ ٹاپ میں کیا ہے، ہم دیکھتے کیا ہے. ہم دیکھیں بھی تو وہی نا جو ہماری آنکھیں عشق رسول سے بہنے لگ جائیں، ہمارے کان یاد رسول سنیں. گندی باتیں دیکھ کر، گندی باتیں سن کر پھر میں کیسے امید رکھوں گا کہ اس دل میں نبی پاک کی جلوہ گری بھی ہوگی؟ تو ہم تو چاہتے ہیں رہیں ان کے جلوے، سبحان، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، رہے ان کے جلوے. بڑی پیاری بات ہے. اور دل کو جو ہے یادگار مدینہ بنانے کے لیے عاشقان مدینہ کی صحبت اختیار کیجیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. ہر جمعے کو جو سلسلہ آتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ، اس کو دیکھیے. اور مدنی چینل فار کڈز جو ہے اس کو آپ دیکھیے. اچھا، پھر آپ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے میں معاون و مددگار بننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا مدنی چینل آپ کا مدنی چینل ہے، جو بغیر کسی ایڈورٹائز کے چلتا ہے، آپ کے چندے سے، ڈونیشن سے چلتا ہے. تو دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو آپ ڈونیشن دیجئے. اگر آپ منتھلی بیسس پر ڈونیشن دینا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو آپ اپنی طرف سے کوئی سالانہ بیسس پر دینا چاہیں تو آپ کو اکاؤنٹ نمبر دکھائے جائیں گے. آپ مدنی چینل کے ساتھ تعاون کیجئے. آپ کا دیا ہوا پیسہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ان تمام اخراجات میں لگے گا اور یہ آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب کا ذریعہ بنے گا کہ اس کے ذریعے دنیا بھر میں جو سنتیں عام ہوگی، اسلام کا پیغام عام ہوگا، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا. یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، ان میں فون نمبرز بھی ہوں گے. اگر آپ اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ نہیں جمع کرا سکتے تو فون نمبر پر اپنی نیت کا اظہار کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہمارے ذمہ داران آپ سے رابطہ کریں گے اور دعوت اسلامی کے اس شعبے یعنی مدنی چینل کے جس کے سالانہ کروڑ روپے کے اخراجات ہیں، ان نمبرز پر آپ رابطہ کر کے دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو آپ ڈونیشن بھی اپنی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خیرات عطا فرمائے اور ہمیں سچا عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد سید الکونین والثقلین
मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमि मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमल अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लि या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमल अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, ताफ़िए जुमला भला तुम पे करोड़ों दुरूद, ताफ़िए जुमला भला तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न किया का, हमने खता में न की तुमने अता में न की, हमने खता में न की, हमने खता में न की तुमने अता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे आका, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना में गदा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरों दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए नज़्र की तकलीफ को, या इलाही भूल जाए नज़्र की तकलीफ को, शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल
مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے یا الہی جب گدا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فرمان مصطفیٰ